बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो आपसी सियासत है ये भी बड़े मज़े की है। इलेक्शन आते हैं तो लड़ना शुरू हो जाते हैं और जब इलेक्शन गुजर जाते हैं तो फिर ये भाई भाई बन जाते हैं, फिर ये इत्तेफाक कर लेते हैं, फिर ये लड़ना बंद कर देते हैं और मिल बांट के खाना शुरू कर देते हैं। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो अब तो खैर वो एक्सपोज हो गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग बहरहाल अपने पुराने फार्मूले के मुताबिक ही चल रहे हैं। फिर इलेक्शन आ रहे हैं, फिर आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। 2013 से 18 तक आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक फ्रेंडली ओपोजिशन थी। मुकमुका की सियासत उसको कहते थे कि तुम हमें ना छेड़ो, हम तुम्हें नहीं छेड़ते, और एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा था। मिल बांट के मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, इधर भी असासे बढ़ रहे थे, उधर भी असासे बढ़ रहे थे, उधर भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, इधर भी हो रही थी, काम बहुत अच्छा चल रहा था। फिर पनामा आ गया, फिर अगला इलेक्शन आया, फिर इलेक्शन में थोड़ी हमने छेड़छाड़ देखी। उससे पहले भी हमने देखा था, कोई कहता पेट फाड़ के निकालेंगे, दूसरा कह रहा था कि जी इमरान खान में और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों अंदर से मौलवी हैं, और इस तरह की बातें हो रही थी। अब एक मरतबा फिर इलेक्शन आ रहे हैं और बिलावल साहब जो हैं उन्होंने नून लीग के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं, बाकायदा हमले शुरू कर दिए हैं, और एक तवील फहरिस्त तैयार की है, चार्जशीट तैयार की है। इस वक्त उनकी ग्रीवेंसेस क्या हैं? अगरचे अभी बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, अभी ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप था कि कई चीज़ों को कमर जमान कायरा साहब को डिफेंड करना पड़ता था। वही कमर जमान कायरा साहब जो जलसों में नज़में पढ़ा करते थे, कहा करते थे वो 10 कीता कीयू, और ये कहाँ से फ्लैट बनाए हैं, कहाँ से पैसे कमाए हैं, और 10 कित्थों आए ने, ये सारी बातें जो हैं वो कमर जमान कायरा साहब करते रहे। लेकिन फिर वो वज़ीर बन गए मौसूफ। जब वो वज़ीर बन गए तो फिर डिफेंड करने लगे शहबाज शरीफ साहब को और उनके फैसलों को। ये वक्त भी हमने देखा है। तो ये बड़ा एक मज़े का दौर आता है। अब आजकल फिर वो दौर आया है जब पीपल्स पार्टी ने नून पे हमले शुरू कर दिए हैं। अगरचे ये सिर्फ इलेक्शन तक के लिए है, इलेक्शन के बाद फिर ये मिल बैठ के आपस में कोई फार्मूला बनाएंगे, कहेंगे चलो यार एक अच्छा सा ताल्लुक आपस में हम कायम करते हैं। लेकिन अभी एक चार्जशीट जो है वो बहरहाल नून लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने तैयार की है। वो चार्जशीट क्या है, चंद पॉइंट्स में आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जिस चीज़ों पर नून लीग की जिन चीज़ों पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तनकीद कर रही है, पहली तनकीद उनकी ये है कि जी नून लीग के हिमायती लोगों को वजीर क्यों बनाया जा रहा है निगरान हुकूमत में। उनका इशारा अभी रिसेंटली तो हसन फवाद की तरफ है, उससे पहले आहत चीमा साहब आए हैं, एक दो और लोग भी हैं जिनका टिल्ड नून लीग की तरफ है। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि काबीना जो है वो जानेदार अफराद पर मुश्तमिल होती जा रही है और नून लीग के हिमायती लोगों को काबीना में शामिल कर दिया गया है। और जाहिर है हसन फवाद अभी आए हैं, तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि उनको अहम वजारत मिलने का इम्कान है जिससे वो नून लीग के हक में कुछ मैनिपुलेशंस कर सकें। तो पीपल्स पार्टी को इस पर बड़ी तशवीश हुई है और उसने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि जो नून लीग के हिमायती लोग हैं वो किस तरह से और क्यों कर यहाँ काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी बात यह है, वो ये कहते हैं कि पंजाब में जो तकर्रुर तबादले हो रहे हैं वो नून लीग के कहने पर हो रहे हैं, भर्तियां हो रही हैं नून लीग के कहने पर हो रही हैं। बल्कि इस पर तो कल पंजाब के अहम तरीन नून लीग के साथ बहुत अच्छी अभी वर्किंग रिलेशनशिप रहा है हसन मुर्तज़ा साहब का। नून लीग के साथ बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मिलकर काम किया। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो अब उन्होंने एतराज़ शुरू कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि जी नून लीग भर्तियां कर रही है, और बल्कि उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि जो टीचर्स की भर्तियां हैं, जो प्रिंसिपल्स की भर्तियां हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की भर्तियां हैं, उसके इंटरव्यूज़ मरियम नवाज़ और राना मशहूद कर रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको, ये उन्होंने एतराज़ उठाया। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं पंजाब में, इन्होंने पंजाब में करनी है धांधली, और इस वजह से जो है वो पीपल्स पार्टी को इस पर बड़ा एतराज़ है और वो इस एतराज़ उठा रहे हैं कि नून लीग जो है उन्होंने अपना जो है वो सारा सेटअप लगाना शुरू कर दिया है ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। देखें, आपको याद होगा कि जैसे अभी मैं कह रहा था कि उनको ये एतराज़ था कि नून लीग के हिमायती बंदे जो हैं वो निगरान काबीना में क्यों आ रहे हैं। तो पंजाब की निगरान हुकूमत में सबसे अहम जो बंदा है वो जरदारी साहब का रिकमेंडेड है, उसका नाम है मोहसिन नकवी। इस पर भी कुछ अर्सा पहले मैंने 2-3 महीने आपको पहले खबर दी थी कि इस पर भी जो पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत है उन्होंने पूरी चार्जशीट तैयार करके मोहसिन नकवी के खिलाफ जरदारी साहब को भेजी कि जी हमारा कोई काम नहीं हो रहा, और हमें कहा जाता है कि जी ये रूल नहीं है और रूल्स अलाउ नहीं करते, हमें कोई ना कोई रेड टेप दिखा दी जाती है, लेकिन नून लीग वालों के काम धड़ाधड़ हो रहे हैं। और जब ये शिकायत जरदारी साहब को लगाई गई थी उस वक्त जरदारी साहब जो हैं वो दुबई में थे,
علاج کرا رہے تھے تو دبئی میں پھر انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ یار تمہارے خلاف یہ شکایتیں آ رہی ہیں, ہم نے بیٹا تمہیں لگایا ہے اور تم میرے منہ بولے بیٹے ہو, تمہیں میں نے وزیر اعلیٰ لگوایا ہے اور تم ان کے وفادار بن گئے ہو جا کے. تو اس طرح کی چیزیں پنجاب سے شکایتیں بڑی موصول ہو رہی ہیں. اور پنجاب اصل میں جہاں پر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سندھ تو وہ لے ہی لیں گے, گین انہوں نے پنجاب سے کرنا ہے. اگر 15 20 25 سیٹیں پنجاب سے نکالنے میں مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ان کی ایکویشن بدل سکتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کی خواہش اور کوشش ہے. اور اگر ان کو وزیر اعظم بننا ہے تو ان کے پاس پنجاب ہی مارجن ہے جہاں سے وہ 20 25 30 سیٹیں نکال کے اپنی سیٹوں کی تعداد کو 80 کے قریب 80 85 کے قریب لے جا سکتے ہیں, اور بعد میں پھر وہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے اور وزیر اعظم بننے کا ایک جوڑ توڑ کر سکتے ہیں, جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی بڑی مہار ہے اور اس کے لیے ان کے پاس بہت پیسے ہیں, وہ مینیج کر لیں گے. تو یہ بنیادی طور پر ان کا فارمولہ ہے پنجاب کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ وہ اعتراضات بھی پنجاب پہ اٹھا رہے ہیں. تیسرا ان کا نقطہ یہ ہے کہ جی نواز شریف کو محفوظ راستہ کیوں دیا گیا ہے. ان کا پرابلم یہ ہے, نواز شریف, کل آپ نے سنا تھا بلاول نے کیا بیان دیا تھا. بلاول نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک آدمی کے لیے نظر آ رہی ہے اور سب کے لیے نظر نہیں آ رہی. ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے. نواز شریف نے جب سے واپسی کا اعلان کیا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف کو فیور دی جا رہی ہے اور ان کے کیسز میں ان کو چھوٹ دے کے واپسی کا محفوظ راستہ دیا جا رہا ہے اور ان کے لیے پورا راستہ بنایا گیا ہے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے نواز شریف صاحب کا کی واپسی کے حوالے سے بلاول کا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے الیکشن کمیشن پر الیکشن کمیشن اور نون لیگ کے گٹھ جوڑ کا الزام بھی بلاول صاحب لگا رہے ہیں. آج کے سارے اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ انتخابات کا چیف الیکشن کمشنر کو پتہ نہیں ہے, چیف الیکشن کمشنر کو پتہ نہیں ہے کہ کب ہوں گے انتخابات, لیکن ایک جماعت کو پتہ ہے کہ انتخابات کب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تو بنیادی طور پر چیزیں تو نون لیگ طے کر رہی ہے اور نون لیگ الیکشن کمیشن کے اوپر اثر انداز ہو کے اپنی مرضی کی چیزیں کرا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے زیر اثر یا ان کے دباؤ میں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول سمجھتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا تعین یا اعلان یا طے کرنا اس کا جو ہے وہ بنیادی طور پر نون لیگ کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انتخابات کا چیف الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں ہے کہ کب ہونے ہیں, لیکن اس کا نون لیگ کو پتہ ہے کہ یہ انتخابات کب ہونے ہیں. یعنی انہوں نے نون لیگ کا نام لے لیا, انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کو پتہ ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری چارج شیٹ پیپلز پارٹی نے الیکشن میں اترنے کے لیے تیار کر لی ہے تاکہ کوئی بھرم رہ جائے اور الیکشن میں اتریں اور الیکشن میں جا کر ظاہر ہے ایک تو جنون مقابلہ بھی کرنا پڑے گا نون لیگ کے ساتھ. نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا جو اتحاد بنے گا وہ بعد میں بنے گا, الیکشنز کے بعد بنے گا. ابھی تو انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور ان کے جو گریونسز ہیں انہوں نے اس کا اظہار بھی کرنا ہے, تو وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو اس کو کہتے ہیں جوتیوں میں دال بٹنے لگ گئی ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ابھی ذرا سافٹ ہیں کیونکہ ابھی مریم کی طرف سے جواب نہیں آیا, ان کی طرف سے جب جواب آنا شروع ہوگا پھر بلاول ذرا مزید تتے بیان دیں گے تو پتہ چلے گا کہ لڑائی کیا رخ اختیار کر رہی ہے. ایک اور آج بڑی متنازع ملاقات ہوئی ہے, یہ دوسری متنازع ملاقات ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ایک ملاقات کچھ عرصہ پہلے امریکی سفیر کے ساتھ کی تھی جس پر بہت سارے سوال اٹھے تھے, اور میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اس پر جو ہے وہ دفتر خارجہ نے بڑا اعتراض اٹھایا ہے اور یہ ملاقات دفتر خارجہ کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے اور ان کی ریکمنڈیشن کے خلاف ہوئی ہے. یعنی میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ وزارت خارجہ نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ آپ کو یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے, اور لیکن اس کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر نے امریکی سفیر سے ملاقات کی تھی. اب امریکی سفیر کا کیا کام ہے کہ الیکشن سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرے, تو اس پر کافی اعتراضات ہوئے تھے. اب ایک اور متنازع ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے امریکہ اور پھر برطانیہ, تو برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں وہ سکندر سلطان راجہ سے الیکشن کمیشن میں ملے ہیں اور بظاہر خبر تو یہی دی گئی ہے کہ صاف شفاف انتخابات کی یقین دہانی کرائی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن کیسے جسٹیفائی کرے گا کہ الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے کہ مختلف ممالک کے سفیروں سے ملتا پھرے اور ان سے رائے لے یا ان کی ریکمنڈیشنز لے یا ان کی بات سنے یا ان کی رائے معلوم کرے. کیا جسٹیفیکیشن ہے چیف الیکشن کمشنر کے پاس اس ملاقات کی؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے.
اور امریکی سفیر سے ملاقات کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. اس سے صرف انتخابات متنازع ہو رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ پاکستان کے جو الیکشنز ہیں اس پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں, اپنی لائکنگز ڈس لائکنگز کو جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسے پسند کرتے ہیں, اسے پسند نہیں کرتے, اور اس طرح کی وہ پوسچرنگ کرنا چاہتے ہیں. تو بڑے ملکوں کے جن کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں یا پاکستان کے اوپر اثر و رسوخ ہے, وہ چیف الیکشن کمشنر سے کیوں مل رہے ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر ان سے کیوں مل رہے ہیں, اس بات کی کیا ان کے پاس دلیل جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ کیوں ملے ہیں. تو یہ بہرحال بہت تشویش کی بات ہے. اس سے پورا الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جائیں گے, اور اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے جو کہ چیف الیکشن کمشنر کر رہے ہیں, اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو دفتر خارجہ ہے اس کی ریکمنڈیشن کے خلاف جاتے ہوئے کر رہے ہیں. تو پھر کس کے کہنے پر کر رہے ہیں, یہ ایک اہم سوال ہے. اچھا, آج ایک اور ڈرامہ بھی ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا ہے حکومت کو, نگران حکومت کو کہا ہے کہ جس سیاسی وابستگیوں کے حامل افراد حکومت میں شامل نہ کیے جائیں, ان کو حکومت میں شامل نہ کرنے پر انہوں نے خط لکھا ہے. تو لیکن ظاہر ہے اس کا جواب کیا آئے گا, اس کا کہے گا جناب ہم نے تو کوئی بھی نہیں شامل کیا. تو اگر کوئی کہے گا بھی کہ فواد حسن فواد, کہیں گے فواد حسن فواد نون لیگ کے کبھی ممبر نہیں رہے. یہ دلیل ہوگی کہ کبھی انہوں نے پارٹی کو جوائن نہیں کیا, کبھی وہ پارٹی کے عہدیدار نہیں رہے, پارٹی کی ممبرشپ انہوں نے نہیں لی. تو ان کا پارٹی سے کیا تعلق ہے, وہ تو ایک سابق بیوروکریٹ ہیں. تو اس طرح کا جواب ان سے پہلے ہی متوقع ہے. اس لیے یہ جو ایک گونگلوؤں سے مٹی جھاڑتے ہوئے حجت تمام کی ہے, یہ نہ بھی کی جاتی تو میرا خیال ہے کوئی اس سے مذائقہ نہیں تھا. کیونکہ اس خط لکھنے سے یا تو فواد حسن فواد کو کوئی ہٹا دے, واہ 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 جی الیکشن کمیشن نے اعتراض کر دیا تھا فواد حسن صاحب آپ کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ پر, اور اس لیے اب ہم آپ کو ہٹا رہے ہیں, یا تو یہ ہو تو پتہ چلے کہ بھئی الیکشن کمیشن نے اعتراض اٹھایا ہے. آخری بات ذرا ایک چھوٹا سا کامنٹ میں کرنا چاہتا ہوں. فضل الرحمان صاحب نے, میں پھر بھول گیا, مجھے عادت نہیں ہے نا, میں پھر بھول جاتا ہوں کہنا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ساتھ ساتھ. تو میں نے سوچا تھا کہ میں ریمائنڈر دیا کروں گا, آپ کو ریمائنڈر دینے سے فرق پڑتا ہے, لیکن میں خود ہی بھول جاتا ہوں ریمائنڈر دینا. تو مجھے ریمائنڈر مجھے بھی شاید اپنے آپ کو ریمائنڈر پہلے دینا پڑے گا. آج آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے عارف علوی پر کامنٹ کیا ہے کہ عارف علوی ایک جانبدار صدر ہیں اور ایک سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں. اچھا, دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ, اور پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان خود بھی اس کے صدارت جو پاکستان کی صدارت ہے صدر مملکت بننے کا خواہش مند ہے. آصف زرداری صاحب بھی خواہش مند ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے اور میں صدر بن جاؤں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ بھائی میں اتحاد میں آ جاؤں اور میں صدر بن جاؤں. اچھا, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں نہیں آنا چاہتے. بہرحال کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد میں آ کر وہ صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. اب مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر خدا نہ خواستہ کسی حادثے کے نتیجے میں, پاکستان میں اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں اور ایسے لوگ ایسے عہدوں پر آ جاتے ہیں کہ کبھی ہم نے تو کیا خود انہوں نے سوچا نہیں ہوتا. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب اگر صدر بن جاتے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں, کیا وہ غیر جانبدار صدر ہو جائیں گے؟ اور ان کا نمائندہ گورنر ہوتا ہے, وہ صدر کا نمائندہ ہوتا ہے. تو جو گورنر خیبر پختونخوا میں لگا ہوا ہے وہ کیا غیر جانبدار گورنر ہے؟ اس کی جانبداری پر تو ساری جماعتوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جانبدار ہے, یہ اپنے لوگوں کو نواز رہا ہے, یہ اس نے اپنی حکومت بنا لی ہے, پیرلل گورنمنٹ قائم کر لی ہے. تو یہ تو ان پر اعتراض ہے. کس منہ سے آپ اعتراض کرتے ہیں؟ مطلب کوئی منہ ہونا چاہیے نا آپ کا. آپ اگر عارف علوی کی جانبداری پر اعتراض اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کا کوئی منہ تو ہونا چاہیے نا جس سے آپ اعتراض اٹھائیں. آپ اپنے گورنر کو تو پہلے غیر جانبدار کریں نا, تو پھر باتیں کریں. تو بہرحال جی, پاکستان میں بڑی فنی ہوئی بھی ہے صورتحال بھی اور سیاست بھی. پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک فنی, ایک مزاحیہ سیاست کے طور پر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.